अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिन्यामीन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसके फैक्टर्स और किसी भी मुल्क पे इसके असरात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसे कहते हैं। अगर इसके डेफिनेशन को देखा जाए तो उसके मुताबिक इट रेफर्स टू अ पॉलिटिकल डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस or a situation in which political environment of a country is uncertain or likely to change, or it is a situation of a country in which there exists uncertainty about the government and political environment, economy, policies, ट्रेड एंड बिजनेस। इन डेफिनेशंस को अगर आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसे उर्दू में सियासी अदम इस्तेहकाम कहते हैं, किसी भी मुल्क की उस हालत या माहौल को कहते हैं कि जिसमें आम लोगों, अथॉरिटीज़ और ख़ुद गवर्नमेंट ऑफिशियल में भी गवर्नमेंट को लेकर पॉलिसीज़, तरक्की यानी डेवलपमेंट और इकॉनमी को लेकर बेयकीनी पाई जाती हो। किसी को ये पता नहीं होता कि जो गवर्नमेंट चल रही हैं ये कब तक चलती रहेगी, या इकॉनमी का जो लेवल है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये इस तरह की तमाम जब चीज़ें किसी भी मुल्क में पाई जाती हो तो हम कहते हैं कि वो कंट्री या वो मुल्क पॉलिटिकली इंस्टेबल है। आए रोज़ के हुकूमतों का बदलना, लीगली या इलीगली, थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या फिर मिलिट्री कूस के थ्रू, सियासी इंतशार का होना, सोशल अनरेस्ट का होना, यानी लोगों में पॉलिसीज़ को लेकर, पॉलिटिकल डायरेक्शंस को लेकर डिससेटिस्फेक्शन पाया जाना, या फ्यूचर के पॉलिटिकल डायरेक्शंस को लेकर लोगों में एक अनसर्टेनिटी पाया जाना, किसी भी मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ज़ाहिर करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी मुल्क इस तरह की हालात से गुज़र रहा होता है तो हम कहते हैं कि वो कंट्री या वो मुल्क पॉलिटिकली इंस्टेबल है। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किन चीज़ों की वजह से बनती हैं, यानी इसके कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पर बात करेंगे। और उसमें सबसे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट है कि जब आपके मुल्क में फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट्स चेंज होते रहते हैं, मुसलसल कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी हुकूमत अपनी जो मुद्दत 5 साल की है वो कंप्लीट नहीं कर पाती, या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू या फिर मिलिट्री कूस के थ्रू वो गवर्नमेंट हटा दी जाती है, रिजिग्नेशंस लिए जाते हैं या दिए जाते हैं। तो इस तरह के माहौल में चीज़ें, आपका पॉलिटिकल डायरेक्शन नहीं होता, आप पॉलिसीज़ को लेकर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते होते। तो फ्रीक्वेंट चेंजेस जब आपकी गवर्नमेंट में हो, आपकी हुकूमतें आए रोज़ तब्दील होती हों, तो हम कहते हैं कि वो कंट्री या वो मुल्क पॉलिटिकली इंस्टेबल हो जाता है, क्योंकि आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, वो चीज़ें नहीं होती। जब आपकी गवर्नमेंट नहीं होती तो आपकी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से आप सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ चले जाते हैं। दूसरा, हमारे पास लेक ऑफ कॉम्पिटेंट, मैच्योर और एक्सपीरियंस लोगों की कमी होना होता है। जब आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस लोगों की कमी होती है तो ये चीज़ें आपकी मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आती है। मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस लोगों का ना होने का मतलब ये है कि जब आपके पास अच्छे लोग या एक्सपीरियंस लोग नहीं होंगे तो अच्छी पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी, मैच्योर्ड पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी, और आपकी इकोनॉमी के लिए जो स्टेप्स लेना होते हैं, कोई भी बोल्ड स्टेप्स नहीं ले सकता होता, जिसकी वजह से आप माशी और सियासी पस्ती में चले जाते हैं। तो एक्सपीरियंस लोगों की वजह से अच्छी गवर्नेंस होती हैं, पॉलिसीज़ जो हैं इम्प्लीमेंट होती हैं, और उन पॉलिसीज़ की वजह से एक मुल्क जो है तरक्की की तरफ गामज़न होता है। तो दूसरी चीज़ जो कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फ़रोग़ देता है या जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनती है, वो हमारे पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर्ड लीडरशिप होती हैं। तीसरा, हमारे पास पॉलिटिकल वायलेंस है। पॉलिटिकल वायलेंस, जिसको उर्दू में सियासी इंतशार कहते हैं, ये पॉलिटिकल असैसिनेशन, पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स और पावर स्ट्रगल को ज़ाहिर करता है। यानी ये चीज़ें जब आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं तो हम कहते हैं कि सियासी इंतशार का
شکار ہے ایک ملک۔ کانسنسس کا ڈیولپ نہ ہونا امنگ دا پولیٹیکل پارٹیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، تو پولیٹیکل وائلنس یعنی سیاسی انتشار پھیلتی ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کی جو پالیسیز ہیں، اچھی پالیسیز سامنے نہیں آتی، جو ترقی کے لیے آپ یوز کر سکتے ہو، وہ آپ کے کانسنسس کے تھرو ڈیولپ ہوتی ہیں، اور وہ چیز پولیٹیکل پارٹیز میں لیڈرشپ میں پائی نہیں جاتی، جس کی وجہ سے آپ کا ملک یا کوئی بھی ملک پولیٹیکلی انسٹیبل ہو جاتا ہے، یا وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس گورنمنٹ کرپشن ہے۔ جب آپ کی ملک میں کرپشن پائی جاتی ہو تو یہ بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہوتا ہے۔ گورنمنٹ آفیسز میں، پولیٹیکل لیڈرشپ میں، پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جب آپ کی کرپشن پائی جاتی ہو، جس طرح ہارس ٹریڈنگ پولیٹیکل انوائرمنٹ میں پایا جاتا ہے، آپ کے ایم این ایز کو، آپ کے ایم پی ایز کو خریدا جاتا ہے، اور اس کے تھرو آپ کی جو گورنمنٹ بنتی ہے، تو وہ گورنمنٹ کس طرح کی پھر آپ کے ڈیسیجنز لے سکتی ہے، ایسے ڈیسیجنز جو ملک کی ترقی کے لیے ہو، جو عوام کی ترقی کے لیے ہو، جس میں عوام کی بات ہو۔ مشکل ہوتی ہے ایسی چیزوں میں، ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ آپ کی کرپشن ہو، تو آپ کے ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں وہ ملک اور قوم کی سلامتی، ملک اور قوم کی ترقی کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنے ہی بینک بیلنس کو گرو کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ تو جب آپ کے انوائرمنٹ میں، آپ کے ملک میں کرپشن ہوتی ہے تو یہ بھی ایک ملک کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرتی ہے۔ اگلا ہمارے پاس پروٹیسٹ اور سوشل انریسٹ ایک فیکٹر ہے، جس کی وجہ سے بھی ایک ملک پولیٹیکلی انسٹیبل ہوتا ہے۔ پروٹیسٹ اور سوشل انریسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی پالیسیز، آپ کے پولیٹیکل ڈائریکشنز، اکانومی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جب عوام میں ڈسسیٹسفیکشن پائی جاتی ہو، تو وہ پھر لیڈ کرتی ہے پروٹیسٹ کی طرف۔ آپ کے لوگ، آپ کی عوام، پاپولیشن وہ سڑکوں پہ آتی ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں اچھی اور بہتر پالیسیز کے لیے، وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں ڈیولپمنٹل کاموں کے لیے۔ تو ایسے حالات میں جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل انریسٹ ہو، ڈسسیٹسفیکشن پائی جاتی ہو اور پروٹیسٹس کیے جاتے ہوں، تو ایک ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس ماحول میں اچھے ڈیسیجنز کا آنا، اس ماحول میں عوام کے لیے بات کا ہونا، یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور ایک ملک ایسے حالات میں پولیٹیکلی انسٹیبل ہو جاتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے اکنامک کرائسس۔ جتنے بھی فیکٹرز ابھی تک ہم نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے پڑھے، جیسا کہ گورنمنٹ کا مسلسل بدلنا، لیک آف ایکسپیرینسڈ لیڈرشپ، کرپشن، پولیٹیکل انریسٹ کا ہونا، پولیٹیکل وائلنس کا ہونا، تو یہ تمام چیزیں لیڈ کرتی ہے آپ کی اکنامک کرائسس کی طرف۔ جب آپ کے گورنمنٹ میں، جب آپ کے ماحول میں، آپ کے ملک میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہوں، تو وہ ان ایمپلائمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے، پاورٹی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ کی کنٹینیوس کرپشن آپ کی جو کرنسی ویلیو ہے اس کو ڈی ویلیو کرتی ہے، آپ کے ڈیپٹس جو ہیں، جو آپ کے قرضے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاورٹی انکریز ہوتی ہے، ان ایمپلائمنٹ آتی ہے، اور پھر وہ لیڈ کرتی ہے آخر کار وائلنس کی طرف۔ لوگ انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پروٹیسٹ کی طرف آتے ہیں، وہ سڑکوں پہ آتے ہیں، اور اس طرح ایک ملک پولیٹیکلی انسٹیبل ہو جاتا ہے، یا سیاسی عدم استحکام جسے ہم کہتے ہیں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگلا سٹیپ ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ کا انوالو ہونا ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان پاکستان میں ایک بڑا کردار اسٹیبلشمنٹ ادا کرتا ہے۔ پاکستان کے سارے ڈیسیجنز جو پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں اور پولیٹیکل سسٹم کو کور کرتا ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہٹائی جائے تو پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے فارن کنٹریز انٹرفیئرنس۔ جب آپ کی کنٹری میں کوئی فارن کنٹری انٹرفیئر کرتا ہے تو یہ بھی آپ کی کنٹری کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرتی ہے۔ ایک سٹیٹ، ایک ملک، ایک ریاست تب تک ریاست ہے کہ جب اس کی باؤنڈریز میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے۔ تو جب تک آپ کی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں، جب آپ کی کنٹری میں کوئی دوسرا ملک انٹرفیئر نہیں کرتا تو آپ ایک ریاست کہلاتے ہو۔ لیکن ہمارے سسٹم میں، پاکستان کی کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو امریکہ ہمارے پولیٹیکل انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتی ہے، وہ ہمارے پولیٹیکل ڈیسیجنز میں جو ہے انٹرفیئر کرتی ہے، تو یہ آپ کی کنٹری کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرتی ہے۔
تو یہ تو فارن کنٹریز انٹرفیرنس پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے پالیسی انسرٹینٹی۔ مسلسل حکومتوں کی تبدیلی اور ڈائریکشن لیس پالیسیز کسی بھی ملک میں اگر پائی جاتی ہے تو وہ عام عوام کو اور بزنس کمیونٹی کو وہ پلیٹ فارم مہیا نہیں کرتی کہ جس میں وہ اپنے فیوچر، اپنے مستقبل کے حوالے سے ڈیسیجنز لے سکے۔ تو جب آپ کی بزنس کمیونٹی اور آپ کی عام عوام میں فیوچر کو لے کے ایک بے یقینی پائی جاتی ہو، پالیسیز کو لے کے ایک بے یقینی پائی جاتی ہو، تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک اہم فیکٹر ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایتھنک اور ریلیجیس ٹینشنز ہیں۔ یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو ایک ملک کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرتی ہے۔ جب آپ کا ملک اس طرح کے کانفلکٹس کا شکار ہوتی ہے تو آپ اس علاقے میں یا اس پروونس میں اچھے ڈیسیجنز نہیں لے سکتے، آپ ایسے ڈیولپمنٹل کام نہیں کر سکتے۔ لوگ اپنی مستقبل کو لے کر بے یقینی کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنی بزنسز نہیں کر سکتے۔ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے آپ کو ایسے معاملات، ایسے انتشار سے چھٹکارا لینا پڑتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے پاس سنی شیعہ کانفلکٹس ہیں، یا پھر جو 15-20 سال پہلے پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کی کنٹری کو پولیٹیکلی انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جاتی تھی، یعنی آپ کا ملک پولیٹیکلی انسٹیبل تھا اس ٹائم، ایتھنک اور ریلیجیس ٹینشنز کی وجہ سے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ ویک انسٹیٹیوشنز بھی آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ لیک آف اسٹرانگ اینڈ انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز انکلوڈنگ جوڈیشری اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کین کنٹریبیوٹ ٹو پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا ملک کمزور انسٹیٹیوشنز پہ مبنی ہے، جب آپ کے ملک کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، وہ کمزور ہے، وہ اچھے سے ڈیسیجنز نہیں لے سکتے، جیسا کہ مثال کے طور پہ پچھلے گورنمنٹ میں جوڈیشری میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ پی ڈی ایم گورنمنٹ میں جو ڈیسیجنز عدالتیں لیتی ہوتی تھی تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تھا، اس کی منافی کی جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کے جو ادارے تھے وہ بہت کمزور تھے۔ وہ بہت کمزور اس وجہ سے تھے کہ وہ اپنا کام احسن طریقے سے نہیں کر پا رہے تھے۔ آخری جو ہمارے پاس فیکٹر ہے جو کہ ایک کنٹری کو یا ایک ملک کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرتی ہے، وہ انکمپیٹنٹ لوگوں کا اچھے اور میجر سیٹس پہ ہونا ہوتا ہے۔ ہم نے ایک فیکٹر پڑھا کہ جب آپ کے ملک میں ایکسپیرینسڈ، میچور اور کمپیٹنٹ لوگوں کی کمی ہو تو اس کی وجہ سے پھر آپ کے انکمپیٹنٹ لوگ میجر اور جو بڑے بڑے سیٹس ہیں اس پہ پائے جاتے ہیں، جو کہ اچھے ڈیسیجنز نہیں لے سکتے، ان کے پاس پالیسیز کوئی نہیں ہوتی، ڈائریکشن لیس پالیسیز ہوتی ہیں، ان کو گورن کرنا نہیں آتا ہوتا، ایڈمنسٹر کرنا نہیں آتا ہوتا، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کب کون سا ڈیسیجن لینا ہے، ایک اسٹرانگ اور سالڈ ڈیسیجن کیا ہوتا ہے۔ تو انکمپیٹنٹ لوگوں کا آپ کی انوائرمنٹ میں، آپ کی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہونا آپ کو پولیٹیکلی انسٹیبل کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اثرات پہ بات کریں گے، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے اکنامک ڈاؤن فالز ہیں۔ جب ایک ملک پولیٹیکلی انسٹیبل ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلے جو اثر ہوتا ہے وہ اکانومی پہ ہوتا ہے۔ مسلسل حکومتوں کی تبدیلی، ڈائریکشن لیس پالیسیز، کرپشن، سوشل انریسٹ کا ہونا، پولیٹیکل وائلنس کا ہونا، یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو کریٹ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی اکنامک گروتھ سٹاپ ہو جاتی ہے۔ آپ کا جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے، آپ کا جو انٹرنیشنل ریلیشن ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ آپ دوسری دنیا کے ساتھ بین الاقوامی معاملات کو یا دوسرے ممالک کے ساتھ جو آپ کے روابط ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ لوگ آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنا نہیں چاہتے، انڈسٹری میں کوئی اپنا انویسٹ نہیں کرنا چاہتے، انویسٹرز آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے اکنامک ڈاؤن فال ہو جاتا ہے، آپ کی اکانومی پستی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو اس کا اثر ہے وہ اکانومی پہ ہوتا ہے، اور اکانومی اپنے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہیلتھ، ایجوکیشن، انڈسٹری، ایگریکلچر، ان تمام فیلڈز کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ اس کے اثرات لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ ہوتے ہیں۔ جب آپ کے
آپ کی کنٹری پولیٹیکلی انسٹیبل ہوتی ہیں، پولیٹیکل انریسٹ ہوتا ہے، سوشل انریسٹ ہوتا ہے، لوگ پروٹیسٹ کرتے ہوتے ہیں، ٹیررزم پایا جاتا ہے، لوگوں میں بے یقینی پائی جاتی ہے، تو لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی اسی طرح ہی افیکٹ ہوتا ہے۔ آپ کی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پاتی، وہ اس طرح اپنی جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، وہ اس طرح امپلیمنٹ نہیں کر پاتی ہوتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس انویسٹرز کا کانفیڈنس کا نہ ہونا، پولیٹیکلی جب آپ انسٹیبل ہوتے ہیں تو باہر کی دنیا یا جو بھی انویسٹرز ہیں وہ آپ کی طرف نہیں آتے، وہ انڈسٹریز نہیں لگاتے، وہ آپ کے یہاں انویسٹ نہیں کرتے۔ تو ایک بہت بڑا جو اثر ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا، وہ انویسٹرز کا کانفیڈنس نہ ہونا، یعنی وہ اب آپ کی کنٹری میں انویسٹ نہیں کرتے ہوتے کیونکہ آپ پولیٹیکلی انسٹیبل ہیں۔ وہ اپنے فیوچرز کو داؤ پہ نہیں لگاتے ہوتے، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں پہ انویسٹ کروں گا تو یقین کے ساتھ مجھے جو ہے نقصان ہوگا، تو وہ کبھی بھی آپ کی طرف نہیں آتے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا اثر عام لوگوں کی زندگیوں پر بھی ہوتا ہے۔ لوگ نارمل لائف نہیں گزار سکتے، لوگ ایک نارمل اور پراپرلی سٹیبل سیف بزنس نہیں کر سکتے ہوتے، کیونکہ آپ کی کنٹری میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹائم کوئی بھی گورنمنٹ جا سکتی ہے، کسی بھی ٹائم آپ پہ کسی طرح کا بھی کوئی ٹیکس وغیرہ ڈالا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی نارمل روٹین لائف نہیں پائی جاتی۔ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا لوگوں کی نارمل زندگی اور نارمل بزنسز کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ اور آخری ہمارے پاس یہ ہے کہ جب آپ کی کنٹری، آپ کا ملک پولیٹیکلی انسٹیبل ہوتا ہے تو آپ کو لانگ ٹرم جو آپ کے ڈیولپمنٹل پلانز ہیں اس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، یا اس کے حوالے سے اچھے ڈیسیجنز نہیں لے سکتے، آپ وہ تمام سٹیپس نہیں لے سکتے جو کہ لانگ ٹرم ڈیولپمنٹس میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ سو اٹ واز آل اباؤٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اس کی وجوہات یعنی فیکٹرز اور اس کے اثرات یعنی اس کے ایفیکٹس۔ آئی ہوپ کہ اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ کی کنفیوژن پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے دور ہو جائے گی۔